अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से आपके हाज़िर खिदमत करेंगे। और आज इस उन्वान से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ख़ुद वजूद नाज़नीन हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की क्या ज़रूरत है और इंसानियत के लिए इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। जिस तरीके से इल्म कलाम में ये पढ़ाया जाता है कि हकीम का कौल और हकीम का फ़ेल कभी हिकमत से खाली नहीं होते, यानी ख़ुद सबसे बड़े हकीम ख़ुद ज़ात बार ताला, और यकीनन उन्होंने जो अपने खलीफ़ा को, चूँकि अल्लाह की हुज्जत अहादीस के मुताबिक कभी ज़ाहिर होती है और कभी पिन्हा होती है, तो हुज्जत खुदा को पिन्हा करना और वो भी इस तूलानी अरसे के लिए, और फिर ये वादा भी देना कि हत्ता ये जो हुज्जत है ये ज़हूर भी फरमाएंगे। और ख़ुद ज़ाहिर है कि जैसे हमने कहा कि कौल हकीम हिकमत से खाली नहीं होता, तो यकीनन इस गैबत का भी कोई फ़ायदा होगा और इस ज़हूर का भी बशरियत के लिए फ़ायदेमंद यकीनन साबित होंगे। चूँकि अल्लाह ने अपने हिकमत के मुताबिक जिस तरीक़े से दूसरी हुज्जतों को ज़ाहिर करके भेजा और अपनी आखिरी हुज्जत को मख्फी करके गैबत इख्तियार फरमाई, तो इसकी क्या फ़वाइद है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शेख इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हुज़ूर कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाअल्लाह? शुक्र अल्लाह, आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। नहायत ही तहे दिल से आपके मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं अर्ज़ इस उन्वान से कर रहा था इब्तिदा में कि आज के इस उन्वान में हमारी गुफ्तगू जो है वो ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए क्या ज़रूरत है, इस उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला हम कर रहे थे। तो अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो सवालात का सिलसिला भी मैं आपकी खिदमत में शुरू कर लूँ। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कर सकते। पहला सवाल क़िबला मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का आलम बशरियत के लिए क्या ज़रूरत है, इस उन्वान से अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवलन परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें से 25 साल की ज़िंदगी दी है और अहले बैत मोहब्बत और मोहब्बत बेशक है कि परवरदिगार ने हमें ऐसे घराने से मुंसलिक किया कि उसका आज तक भी दुनिया में कायम है और वारिस और लावारिस नहीं है। बेशक बेशक इस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, और जो आपका सवाल है कि आलम बशरियत के लिए इमाम की भी है, तो मौजूदा हालात इस चीज़ का बेहतरीन फैसला कर रहे हैं जी। और हर इस चीज़ का मतलाशी है और वो चाहता है कि ऐसा कोई एक फर्द होना चाहिए, ऐसी कोई हस्ती चाहिए कि जो तमाम चीज़ों को बेहतरीन से अंजाम दे जी, और इस तरीके से दे कि उसके लिए किसी का नुकसान ना हो उसमें जी, और हर कोई भलाई की तमन्ना रखता है और एक आसान और सादा जिंदगी बसर करना चाहता है, उसका तरीकाकार भी उसके पास मौजूद हो जी यकीनन। और हर एक कि आज जिस दुनिया में वो जिंदगी बसर कर रहा है वो चाहता है, उससे खौफ है, वो चाहता है कोई निजात जिंदा हो, ऐसा फर्द एतमाद करें और हमारा एतमाद सही भी हो।
بالکل. کیونکہ اس وقت دنیا میں ہر روز نئے نئے مذہب بھی بن رہے ہیں، جی ان کے نئے امام بھی بن رہے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں اور پھر لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. وہ جی پھر ہر کوئی جس کے ساتھ تجربہ ہوا ہے وہ بھی، اور جس کے ساتھ ایسا تجربہ نہیں ہوا وہ بھی اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے ساری دنیا سے کہ ہمیں کوئی ایسا فرد دیا جائے جسے ہم دنیا اور آخرت میں اطمینان کے ساتھ رہ سکیں. بے شک. جو حالات چل رہے ہیں، اب ہر کوئی ایک ہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہمارا دجال آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مسیحا آنے والا ہے، جی کوئی امام زمان انتظار میں ہے، کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی کہتے ہیں ظہور کرے گا. یعنی ہر کوئی انتظار میں ہے. اب جی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جی چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا فرد ہو جو عدل کو بھی قائم کرے، جو انصاف کو بھی قائم کرے، جو حقوق کو بھی ادا کرے، جو بہادر بھی ہو اور جو معاملہ فہمی بھی رکھتا ہو اور جو جی دنیاوی معاملات اس طرح سے ڈیل بھی کر سکتا ہو. اس کے یقیناً. تلاش میں ہیں، لیکن انہیں دنیا میں موجود افراد میں ایسا فرد کوئی مل نہیں رہا. جی جس بھی مذہب ہے کسی نہ کسی ایسی الجھن میں پڑ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی کا کردار ایسا سامنے آ جاتا ہے وہ جی دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. جی اور ویسے بھی یعنی حیدر کراسی تو دنیا کو ایسے دور رکھا گیا ہے جی کہ کہیں کہ جیسے رسول خدا کے پاس لوگ جاتے تھے تو ان کے پیچھے والے کہتے تھے اس نبی کے پاس نہ جانا، وہ جادو کر دیتا ہے اور اپنی طرف لے آتا ہے. اللہ. تو دنیا کی کوشش یہ ہے کہ شیعت کو دنیا کے سامنے پیش ہی نہ ہونے دیا جائے. جی دنیا کی شیعت کے افکار، شیعہ کا عقیدہ، شیعت کی امامت پہ دلائل یہ دنیا کو نہ بتائے جائیں. جی دنیا کے سامنے شیعت کو ہٹا کے، امامت کا عقیدہ ہٹا کے مذہب اور دین پیش کیا جاتا ہے تو اس سے مطمئن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. جی وہ دیکھ کہیں نہ کہیں دھوکہ، کہیں نہ کہیں فریب آ جاتا ہے. بالکل. لیکن جب ان کے سامنے مذہب شیعہ کو بیان کیا جائے گا، جی مذہب شیعہ کا عقیدہ بیان کیا جائے گا، مذہب شیعہ کا امامت کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا جائے گا، تو جی پھر دنیا تمام عالم بشریت جو ان کے سوال ہے، جو ان کے تقاضے ہیں، ان کو وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی اس یقیناً. کی وجہ، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے امام ہیں انہیں ہم نے امام نہیں بنایا، جی واہ سبحان اللہ. بے شک. کسی دنیا کے استاد نہیں دیا. جی ان کے بعد جو شجاع ہے کسی نے سکھائی نہیں ہے. یہ جی تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. جی بے ان کا شک. شجاع ہو، ان کی معاملہ فہمی ہو، ان کی عبادت ہو، جس بھی پہلو میں چلے جائیں، اگر جی کس بھی اینگل میں دیکھیے تو وہ تمام چیزیں منصوص میں اللہ ہو جاتی ہیں. جی اس لیے ہم مطمئن ہو کے کہتے ہیں کہ جب آپ اس جانب آئیں گے تو پھر اللہ کے اختیار کردہ میں آپ کو نہ کبھی فریب نظر آئے گا، نہ آپ کو بھی دھوکہ نظر آئے گا. اور جو تقاضے ایک بشر کے وجود کے لیے ضروری ہیں اس جی خالق بشر نے وہ امامت میں تمام چیزیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. امام کس طرح سے چلانا ہے. تو اس لیے اب ضرورت ہے عالم بشریت کے لیے کہ امام زمانہ اس دنیا میں ظہور فرمائیں. جی اور جب تک امام ہے عالم بشریت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جی امام زمانہ کے اور امام زمانہ پہ یقین رکھے. جی جب امام زمانہ پہ ان کا یقین اور عقیدہ پختہ ہو جائے گا جی تو امام کی خدمت میں امام کے فرامین، امام کی جو صحیح. روایات ہم تک اتنی ہیں جی کہ ایک عام انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر پہلو میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. یقیناً. یقیناً. اگر فرمان نظر نہیں آتا ہے تو امام نے جن لوگوں کی نشانیاں بیان کر کے ان کی طرف رغبت کے لیے کہا، ان کی پیروی کے لیے کہا کہ جی آپ ان کی تقلید میں چلیں، جی تو جب ان کے پاس بھی جائیں تو ان کی طرف بھی جاتے ہوئے اسے اطمینان رہے گا کہ جی میری زندگی میں جو خواہشیں، جو سوال اور جو میرے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو فقط مذہب شیعہ میں ملیں گے، اور مذہب شیعہ میں جو عقیدہ امامت ہے جی وہ دنیا میں سب سے مضبوط ہے، اور وہ عقیدہ جو ہمیں رسول خدا نے دیا ہے. جی بے شک. بے شک. اپنے تمام آئمہ سے ایمانداری کے ساتھ لیے ہیں اور ایمانداری سے آگے بیان کر رہے ہیں. ہم نے کوئی بھی تعریف امام کی خود نہیں بنائی ہے، کسی فرمان کو خود نہیں بنایا ہے، اور ہمارے جی پاس کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ فرامین بن رہے ہوں. جی اسی لیے بالکل. امامت تو اصل میں ہم بات رسول خدا کی کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول نے یہ امام بنا کے بھیجا ہے. تو جب اللہ کا دین بھی پاک ہے، اللہ کے نبی بھی سارے پاک ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، جی تو جس نبی نے امامت کا تعارف کروایا ہے اور اللہ نے جسے امام بنایا ہے وہ بھی طیب و طاہر ہے. اور بے دنیا شک. چاہتی ہی کہ ایسا فرد ہمیں ملے جو طیب و طاہر بھی ہو، دنیا میں بھی ہمیں طیب و طاہر رکھے، اور قیامت تک بھی ہماری طہارت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہو کہ جنت میں داخل ہو سکے.
بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے خود یہ فرمایا کہ خود اگر امامت کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ یقیناً اس امامت کی جو ایک آخری امام ہے ہمارے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک ہمارے عقائد میں انتظار کا سلسلہ بھی شامل ہے، عقیدہ انتظار۔ تو ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں، اس عنوان سے بھی اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ ضرور، دیکھیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ حجت کے بغیر زمین کو خالی نہیں رکھتا، جی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جی بے شک، ہر زمین میں اگر ایک ہدایت لینے والا ہے تو ایک ہدایت دینے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جی جی اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے جو اس دین کے محافظ بھی ہوں گے، جی اور 12ویں کا انتظار بھی کرنا ہے۔ اور رسول خدا نے آپ کی غیبت کے بارے میں بیان فرمایا۔ بے شک، اب ہم غیبت کے دور میں ہیں، جی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اور اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے صحیح، اور جانے والوں نے 40 دن انتظار کیا، لیکن 40 دن کے انتظار کے بعد پہلے 30 دن کیا، پھر 10 دن اور بڑھائے گئے۔ وہ صحیح، انتظار میں آگے انہوں نے اس چیز کا یقین چھوڑ دیا کہ اب موسیٰ واپس آئیں گے، جی اور وہ 40 دن کے بعد ہی اپنے ان عقائد پہ پلٹ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ صحیح، لیکن اگر انتظار پہ باقی رہتے اور جو روایات اور جو حدیث رسول خدا نے امام زمانہ کے بارے میں فرمائے، یقیناً جی جناب موسیٰ کے باقی رہنے والوں کے لیے بھی وہ اجر تھا۔ جی انتظار کا عمل کرنا یہ جی سنت بھی ہے، جی اور یہ نبی سے ملتا ہے، جناب ہارون نے بھی انتظار کیا۔ بے شک بے شک، انتظار اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ جناب موسیٰ کا انتظار کرنا ہے، آپ جی نے جناب چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، اللہ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آج ہم بھی جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں بزبان رسول خدا، اللہ ہی کا حکم ہے بے شک، کہ تمہاری حجت ہونا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اس نے اپنی حکمت کے تحت جی امام کو رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم انتظار نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر امام زمانہ کے علاوہ اللہ کی زمین پہ کوئی حجت ہے اور کوئی حجت نظر نہیں آتی ہے۔ یقیناً، اور اگر دیکھیں تو ہمیں کوئی فرد ایسا نظر نہیں آتا، جی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا کہ جس پہ ہم اعتماد کر لیں، کہیں کہ یہ حجت ہے اور ہمیں دین فہمی میں اس سے بہتر کوئی نظر آتا ہے، صحیح، تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ بے تو شک، لہٰذا اگر ہم سادے لفظوں میں کہیں کہ اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا ہے کہ جی آپ مجبوری کو کہیں، آپ اس کو ضرورت کہیں یا اس کو تقاضۂ دین کہیں، آپ کو ہر صورت میں امامت کی غیبت کے انتظار میں رہنا ہے۔ بے پھر شک، اگر آپ امامت پہ باقی ہیں اور غیبت کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ایک کامل شخص کے انتظار میں ہیں۔ جی بالکل، لیکن آپ امامت کے اس فرد کے انتظار میں ہیں کہ جس کا تعارف اللہ اور نبی کروا چکے ہیں۔ جی یہ کام صحیح، مشکل ہے کہ دیکھیں ہم جس مادی دنیا میں رہتے ہیں، عام طور پہ دیکھا جائے جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ کچھ عرصے تک اس کا انتظار کرے گا، بعد میں بہک جائے گا۔ یقیناً، لیکن ہم یہ کہ اللہ کی توفیق ہے، اہل بیت کی محبت اور ان کی مودت کا اثر ہے کہ ہم امام زمانہ کی غیبت میں کئی سو سال سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن صحیح، ہمارے عقیدے سے ہم نے امام کو دیکھا نہیں ہے، ہماری امام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ موسیٰ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ پلٹ گئے تھے، لیکن اللہ کا لطف ہے یہ، اور یہ مذہب جی حقہ کی حقانیت ہے کہ ہمارا مذہب تمام کا تمام اس کے اوپر ابھی تک باقی ہے۔ بے دوسرا، شک، رسول خدا نے اس پر بڑا بہترین بیان فرمایا۔ جی بہت ساری چیزوں میں رسول خدا نے امام زمانہ کی نسبت اپنے ساتھ دی کہ جو امام زمانہ کا انتظار کرے گا وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ میں دو روایت جی نے فرمایا کہ جو میرے آخری بیٹے کا انتظار کرے گا اور ان کے انتظار میں اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اور انتظار کا عقیدہ باقی رکھتا ہے تو اس کا متن یہ بنتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ میری معیت میں جنگ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرے گا جس کا نام آپ کے نام پہ ہے، جی اس کے انتظار میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس عقیدے میں باقی رہتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے خیمے کے اندر ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول خدا کے ساتھ مل کے جنگ کرنا جی قسم کا زخم ہے کہ جیسے زخمی ہوا ہو میرے ساتھ جنگ کرتے جی ہوئے، اللہ اس لشکر میں شامل تھا۔ جی تو یہ روایت اور بہت ساری متعدد روایات ہیں جو اس چیز کے اوپر ہمیں ابھارتی بھی ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کو قویت بخشتی ہیں
کہ امام زمانہ کے انتظار میں کتنا اللہ نے اجر رکھا ہے، اور امام کے انتظار میں باقی رہنا ہی یہ دین اسلام پہ باقی رہنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی اللہ کی حجت کے اوپر ہی یقین نہیں رکھتا ہے، اللہ جی کے بنائے ہوئے نمائندوں پر یقین نہیں رکھتا ہے، پھر یہی حال ہوگا جو دنیا میں ہم مختلف کلروں میں مذاہب دیکھ رہے ہیں۔ جی بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہمارے پاس تقریباً کچھ ٹائم ہے، 5-6 منٹ کا ٹائم، تو ایک سوال میں اس عنوان سے کروں کہ انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کچھ فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، اگر مزید بھی اس عنوان سے جو ہے کوئی عقلی اور نقلی فضیلتیں اسے جو ہے وہ مومنین کے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ جی ضرور، بلکہ میں عرض کر سکتا ہوں کیونکہ آپ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، تو آج ہمارے لیے بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ میڈیا کے اوپر شیعت کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، جی امام زمانہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جی بے اور آپ شک، دیکھیں گے مختلف جو چینلز ہیں جب جی ان کے جی اوپر ایک اہل سنت یا عالم کو بٹھایا جاتا ہے، جی جی تو اہل سنت اپنے عقیدہ امامت کے اوپر ان کی تعداد بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جی بالکل بالکل، بحث ہیں، آج کے لیے بڑی بحث چل رہی ہے، تو اس جی میں ہماری ایک قلت اور ہمارے ایمان اور ہماری محبت اہل بیت کی جو جی تقویت ہمیں چیزیں یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس عقیدہ امامت کے اوپر جو انہوں نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں جی ان کے پاس جن صحیح، 12 خلیفہ اماموں کو تذکرہ کرتے ہیں ان کے پاس کہنے کے لیے تعداد میں نام بھی پورے ہو رہے ہیں، جی بے شک بالکل، کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں کی بات کرتے ہیں۔ ہم جی آج تک جو امام زمانہ کے غیبت کے اوپر قائم ہیں اور ہم نے 12 امام جو نبی نے دیے ہم نے لیے، جی دنیا کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر تمہاری بخاری میں یہ روایت ہے، تمہاری مسلم میں ہے، تمہاری ترمذی میں ہے، اس روایت کے اوپر ہم پورا اترتے ہیں امام زمانہ کی غیبت کے اوپر انتظار کرتے ہوئے۔ جی بے شک، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اپنی کتابوں کے اوپر بھی ایمان مکمل نظر نہیں آتا ہے، جی بالکل اور ایسا، احادیث عقیدہ پورا نظر نہیں آتا ہے۔ جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ امام زمانہ تک پہنچیں گے جی آپ کو اس سے تمام سلسلے کو قبول کرنا ہوگا۔ صحیح، جب مولا علی آنیں گے تو تب آپ امام زمانہ تک آئیں گے، جی اور جس نے مولا علی السلام کو تسلیم کیا اور امام زمانہ کو تسلیم نہیں کیا، جی اس کا مطلب اس نے امامت کو پھر صحیح طرح سے نہیں لیا، اس نے جی دین میں اپنی منشا کو کر لیا ہے۔ اور صحیح، یہی دنیا کے سامنے آ رہی ہے، جی میڈیا کے سامنے عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہماری جو محبت اور مودت ہے وہ سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ قوی ترین نظر آتی ہے۔ اور آج دنیا کو یہی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر آپ پڑھیں، تحقیق کریں، اور اپنے ان روایات کو جو رسول خدا نے فرمائی کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، جی وہ دیکھیں وہ کس مذہب کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً ہمارا طرح امتیاز ہے مہدویت۔ آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے اس عنوان سے کہ کیا ضروریات اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے زمانہ غیبت میں، بسم اللہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے امام کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جی ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ امام ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں اور جی آگاہی رکھتے ہیں۔ ہمارے اچھے عمل پہ ہمارے لیے امام دعا کرتے ہیں، ہمارے برے عمل پہ امام سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ بے اپنے شک، وقت کے لیے ہمیں ہر وہ عمل انجام دینا ہے جس سے امام کی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ بے دوسرا شک، یہ وقت جب ہمیں امام سے اب توسل کی زیادہ ضرورت ہے، جی کیونکہ بہت ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں جو امام کے ظہور کے لیے بتائی گئی تھی۔ بے اب وہ شک، وقت آ چکا ہے، اب ایمان اور عقیدے کی پختگی کی اس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے اور جی ہمیں خود کو لے کے جانا ہے کہ اگر امام ظہور فرمائے تو ہمارے ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، جی اور ہم تیار امام کی اس آواز کے لے کے امام کہیں اور ہم آ جائیں۔ اس کے لیے آپ جس انداز میں سمجھتے ہیں ہر وہ عمل انجام دیں جس میں خدا کی رضا ہے، جی کیونکہ خدا کے جس عمل میں ہوگی اس میں امام کی بھی رضا ہے، اور وہ بے چیز شک، ہمیں امام تیار کرے گی۔ امام کے نام کا صدقہ نکالیں، امام جی کے نام کی آپ محافظت کریں، دعائے امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت تلاوت فرمائیں، جی تلاوت، اور اس کے بعد امام کے نام پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، امام جی زمانہ کے نام صحیح، ہے۔ بس آخری جملہ کہوں گا، جی ایک ہم امام حسین کے نام سے چیزیں بانٹتے ہیں جی کہ نظر اللہ حسین کہتے ہیں، جی اب لوگوں کے درمیان امام زمانہ کے نام سے بانٹیں کہ میں نے امام زمانہ کے طور پہ ان کے نام سے صدقہ آپ کو دیا ہے، ان کے جی نام سے آپ کو نیاز کھلائی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جی امام زمانہ کون ہے، سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، جی اور آپ کے عمل میں
آپ کی نسبت جب امام زمانہ سے ہو جائے گی تو امام سے رابطہ مضبوط کرنے میں یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہے۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہے۔ فی الحال جو ہے وہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ جی، بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام عالی جناب مولانا شیخ امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو وضاحت فرمائی اس عنوان سے کہ خود زمانہ غیبت حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل البیت علیہم السلام یعنی جو اللہ کا آخری بقیہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور یہ جوڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ توسل کا رستہ اختیار کریں۔ توسل کے بہت سارے رستے ہیں، اس میں سے ایک رستہ جو خود علماء کرام اور مراجع اعظام جس کو جو ہے وہ زیادہ سفارش کرتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں، اس عنوان سے جو ہے وہ خود دعاؤں کا رستہ ہے، جو دعائیں وارد ہوئی ہے، خود جیسے دعا ہے، دعائے فرج ہے، دعائے عہد ہے، اس قسم کی دعائیں جو وارد ہوئی ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، اس کے جو ہے وہ مختلف اوقات میں اس کا ورد کرنا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے جو ہے وہ جیسے زیارات ہے، بعض زیارات کے ذریعے سے اس سے جو ہے اس زیارات کے ذریعے سے امام سے جو ہے وہ توسل کرنا، اور ایک رستہ اور بھی ہے کہ زیارت بے شک امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اس کو جو ہے اس ذریعے سے جو ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرنے، جیسے خود تحت قبہ سید الشہداء علیہ السلام انسان جو ہے اپنے وقت کے امام سے توسل کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک شیخ تھے بہرحال مشہد مقدس میں بہت مشہور تھے وہ اپنے کرامات اور اس چیزوں کی وجہ سے، تو وہ جب سامرہ میں گئے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ جو عرب ہے کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ اگر اپنے باپ کا واسطہ دیا جائے تو یہ لوگ جو ہے بہرحال جلدی جو ہے وہ ایک کام کو قبول کرتے ہیں، تو اس عنوان سے جو ہے کہتے ہیں جب سامرہ میں وہ شیخ پہنچے تو اس نے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دیا اور فرمایا کہ میری جو ہے وہ آپ کی زیارت ہو جائے مجھے، تو فوراً جو ہے وہ امام حاضر ہوئے اور شیخ کو زیارت نصیب ہوئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کیوں وہ کس عنوان سے کر رہے ہیں، خود جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم میں امام سے توسل، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کے ساتھ توسل کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو جوڑا جا سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم توسل کا رستہ اختیار کریں، ہم دین کی کامیابی کے لیے، اور ہم دنیا میں جو امور ہے مختلف قسم کی امور ہے، ہمارا واسطہ خاصی دین سے پڑتا ہے، دوسرے لوگوں سے پڑتا ہے، تو اس عنوان سے ہمارے جو ہے جو توقیع کا جملہ ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ آپ لوگوں کے اوپر نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی جڑیں جو ہے وہ کٹ جاتی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس عنوان سے ہم کوشش کریں۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔